औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 19 इंशाल्लाह आपके साथ इसका आज तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि औरतों के साथ आपने क्या करना है, ज़माने जहालियत में इनके साथ क्या होता रहा है, जो आजकल मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगा रही हैं। लानत हो ऐसियों पर। तो ये है कि कितनी हकीर मखलूक ये समझी जाती थी। इस्लाम ने इनको इज़्ज़त दी और आज यही वाली औरतें इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को इज़्ज़त और पर्दा दे और अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और राह हिदायत पर भी अल्लाह ताला इन्हें रखे। ऐ ईमान वालो, नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ औरतों के ज़बरदस्ती, और ना रोके रखो इन्हें ताकि ले जाओ कुछ हिस्सा इस मेहर का जो तुमने इन्हें दिया, सिवाय इस सूरत के कि इर्तिकाब करें खुली बदकारी का, और ज़िंदगी बसर करो अपनी बीवियों के साथ उम्दगी से। फिर अगर तुम नापसंद करो इन्हें तो सब्र करो, शायद तुम नापसंद करो किसी ऐसी चीज़ को और रख दी हो अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए बेहिसाब खैर। यानी कि उस औरत की वजह से आपको कितने सारे फ़ायदे और कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्योंकि रिज़्क औरत का नसीब है और औलाद मर्द का नसीब। मुमकिन है अगर एक लड़की आपकी वाइफ आपको पसंद नहीं है, वो ख़ानदान की वजह से या किसी ऐसी वजह से आपको शादी करनी पड़ जाती है, आप उसको तलाक ना दो। रिज़्क जो है वो आपकी वाइफ के नसीब में है। ये अलग बात है कि लड़कियां पहले रिस्क देखती हैं, पहले दौलत देखती हैं, उसके बाद निकाह के लिए हाँ करती हैं या निकाह करती हैं। खैर आजकल तो टोटली कुरान पाक के हुक्म पर कोई चलता नहीं है, बस सबका दा लगा हुआ लगा रहे हैं लोग। ये चीज़ है। और औलाद जो है वो मर्द के नसीब में है, ये चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुल्लम खुला ऐलान फरमा दिया है कि हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए उस औरत में जिसको तुम पसंद नहीं करते तुम्हारे लिए बेशुमार फ़ायदा रखा हो। पसंद करने से मुराद शक्ल से भी हो सकती है और भोली भी हो सकती है, या आपके टाइप की है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डेफिनेशन कर देना, आपके टाइप की है ही नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं जब कोई शख्स मर जाता तो इसके वारिस इसकी औरत के पूरे हकदार समझे जाते थे और अपने उस बेटे या बाप या भाई की दौलत के लिए की खातिर, हक महर की खातिर उसको निकाह कहीं और नहीं करने देते थे। वैसे तो हक महर जो है वो निकाह की रात को दे दिया जाता है, लेकिन जाहिर है लड़की अपने मायके वालों को तो देकर नहीं आती, लिहाजा वो रहता हस्बैंड के घर में ही है, क्योंकि उसने ज़िंदगी गुजारनी होती है वहाँ पर ससुराल में। तो इस तसव्वुर से वो उसके पास बरतने को वहीं पर उसके साथ ही रखा जाता है। अब ये तो नहीं ना कि लड़कियां अपने पेरेंट्स को दे दे जाके हक महर, ये चीज़ है। लेकिन ये हुक्म इस चीज़ का हो रहा है कि ज़बरदस्ती इनके मालिक ना बन जाओ। अगर उनके शोहर की वफ़ात हो जाती है, शोहर चाहे आपका बेटा था, आपका भाई था या आपका वालिद था, तो इसको उस दौलत की वजह से, क्योंकि हो सकता है उसको एक बच्चा भी हो, अब नस्ल तो बढ़ रही है ना, और दौलत जो है वो दौलत उसका हकदार जो है वो छोटे भाई होंगे या मरहूम की औलाद होगी, उसके बेटे होंगे, और ये सारा जो है ये ताल्लुक जो है वो उसका कट जाता है, क्योंकि वारिस तो हमेशा बेटे ही हुआ करते हैं ना। मुमकिन है बेटी भी हो सकती है बेटे की जगह पर। तो अल्लाह ताला ने इस हुक्म में फरमाया है कि ज़बरदस्ती इनके मालिक ना बनो, बल्कि इनका निकाह जहाँ वो चाहें या जहाँ लड़की के घर वाले चाहें, मायके वाले चाहें, वहाँ उनके निकाह कर दो। हक महर की लालच से या दौलत की लालच से उनको रोके ना रखो कि आपको ये डर होगा कि हक महर ये सारा ले जाएगी और ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीज़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुलम खुला ऐलान फरमा दिया कि ज़बरदस्ती इनके ना रोके रखो, इनके निकाह वगैरह कर दो। अगर वो चाहते तो किसी दूसरे को निकाह में दे देते, और होता यूँ था
کہ وہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ یہ دولت چیز ہی ایسی ہے کہ دولت ہے نا یہ گھر میں ہی رہے، یہ کہیں باہر نہ جائے، اپنے کسی چھوٹے بھائی سے، کسی بڑے بھائی سے، کسی بیٹے سے، یا کبھی کبھی والد سے بھی اس کا نکاح جو ہے وہ کر دیا جاتا۔ اور ظاہر ہے لڑکی عورت جو ہے وہ تو کبھی نہیں چاہے گی نا کہ سسر کے ساتھ نکاح ہو وغیرہ، اور اس حکم کی بھی نفی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو آپ کے والد نے جو بیوی چھوڑ دی ہے آپ کا نکاح اس سے جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ بیوہ ہو چکی ہے ویڈو یا پھر وہ ڈیورسڈ ہے، دونوں صورتوں میں آپ ان سے نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کل میں نے آپ کو ان آیات میں بتایا تھا، کل میں نے آپ کو ثابت کر کے دیا تھا کہ نکاح نہیں کرنا ہے۔ آگے ہے ہوتا یوں تھا کہ جب ان میں سے کسی کا شوہر، کسی لڑکی کا، کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو ایک بندہ وہاں پر لڑکے کے رشتہ داروں میں سے ہی، مرحوم کے رشتہ داروں میں سے ہی ایک بندہ اس لڑکی کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ اس کپڑا ڈالنے کی رسم کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت اب اس کی ملکیت میں سے ہو چکی ہے، اب وہ لڑکی یا عورت یا تو اس چادر ڈالنے والے کے نکاح میں خود آئے گی، خوبصورت ہوتی عورت، امیر ہوتی تو وہ چادر ڈالنے والا بندہ خود اس سے نکاح کرتا، یا اگر وہ اس سے خود نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا، اگر خوبصورت وہ نہ ہوتی تو اس صورت میں وہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہتا وہ اس کا نکاح کرا دیتا۔ یہ چیز ہے، لائک اپنے کسی غلام سے کروا دیا یا اس طرح کر کے، کیونکہ چادر ڈالنے کا مطلب ان کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہو چکی ہے اب، اور یہ لڑکے کے رشتہ داروں میں سے ہی کرتے تھے، لڑکے کے بھائی ہو گئے، ماموں ہو گئے، چاچو ہو گئے، باپ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے۔ تو ان کے ہاں جو ہے یہ والا رواج ہوتا تھا اس ٹائم، اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی نفی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا یہ ظلم نہ کرو، کیونکہ اب ظاہر ہے عورت کی رضامندی کی بھی بات ہے، لڑکیوں کی رضامندی کی بھی بات ہے، کہ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو اس بندے سے یا نہیں، وہ چاہتے تو۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو چادریں پہنانے والا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ان لوگوں کو اس ٹائم، کیونکہ ایسے واقعات جو ہے وہ صحابہ کرام میں ہوئے تھے، ان لوگوں نے یہ کیا، چادر ڈالنے والے نظام کو جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ میں اب اس کی ملکیت ہو چکی ہوں، اگر لڑکی چادر ڈالنے سے پہلے اگر وہ وہاں سے نکل جاتی، یعنی اپنے مائکے میں پہنچ جاتی، تب وہ لڑکی اس ملکیت سے بچ جاتی تھی، اگر وہ وہیں پر رہی، اس نے وہاں پر عدت پوری کی یا جیسا بھی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کپڑا ڈالنے کو مرد کی ملکیت سمجھی تصور کی جاتی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ اسی طرح ایک عورت بیوہ ہو گئی، وہ خوبصورت بھی نہیں تھی، تو اس عورت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عورت خوبصورت تو ہے نہیں، مال جو ہے جو اس کے مرحوم شوہر نے اس کا مال چھوڑا ہے، اس کی اولاد بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس نے چھوڑا ہے، اس کی ملکیت اس کے پاس کافی زیادہ ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہو یا ہماری بیٹی جو بھی ہے، ہماری بہو یا ہماری بہن یا ہماری بھابھی کہیں اور نکاح کرے یا کسی اور کے ساتھ نکاح میں جائے۔ ایسی صورت میں وہ عورت یا وہ لڑکی ویڈو جو ہے وہ اپنا سارے کا سارا مال ان کو دے دیتی اور خود اپنے مائکے چلی جاتی، یا اپنی مرضی سے خود جہاں اس کو بہتر لگتا، جہاں اس کو بہتر فیل ہوتا تھا وہاں وہ نکاح کر لیا کرتی تھی۔ یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ تو حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل یثرب میں یہ روایت تھا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے مال کا وارث بنتا وہ اس کی عورت کا بھی وارث بن جاتا، یعنی کہ جس نے تکفین و تدفین کی اور لاش کا جو وہ کر رہا ہے، تکفین و تدفین کر رہا ہے، تو وہ اس کا عورت کا بھی مالک وہی کہلائے گا۔ یہ ہوتا تھا، اپنی مرضی سے جہاں چاہتا تھا اس کا نکاح کر دیتا تھا، اور یا اس کو مجبور اتنا زیادہ کر دیتے تھے، اس ویڈیو کو اتنا مجبور کر دیتے تھے کہ وہ لڑکی حق مہر اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے نا تو وہ خود ہی اپنی مرضی سے جا کے نکاح کر لیتی تھی، کیونکہ اصول یہ تھا کہ مال نہ کہیں جائے، بس یہ چیز ہے۔ وہ لوگ مال کو ہی زیادہ تر ترجیح دیتے تھے
ایک روایت میں ہے کہ جاہلیت کے دور میں ابو قیس بن اسلط کا انتقال ہو گیا. اس کے بیٹے نے اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ ویڈو جو ہیں تمہارے مرحوم والد کی جو بیویاں ہیں تمہارا نکاح ان سے جائز نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، کچھ عورتوں کی. ابو قیس بن اسلط کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ، میرے خاوند کے مرنے کے بعد یہ لوگ نہ تو مجھے میراث سے حصہ دیتے ہیں اور نہ مجھے کسی سے نکاح کرنے دیتے ہیں. آیت نازل ہو گئی، یہی آیت 19 نمبر سورہ نساء کی، کہ مال رکھنا ہے تو رکھو. اول اسی لیے یہ پراپرٹی کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اس میں نے آپ کو کثیر تعداد میں جو ہے نا وہ پراپرٹی کا وارثوں کا میں نے آپ کو علم بتا دیا ہے. تو اسی وجہ سے ہو گیا، وہ لے گی بعد میں وہ جائے یا نہ جائے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. ہر حال میں ان عورتوں کو آپ نے دینا ہی ہے، حصہ دینا ہی ہے، ویڈو ہے یا جو بھی ہے، یہ چیز ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کی پرورش میں یتیم بچی ہوتی تو اگر وہ بچی خوبصورت ہوتی، یتیم بچی ظاہرہ ہو اس کے پاس مال بھی ہے، ایسے کون کسی کو پالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پالتا. کسی کی پرورش میں بچی ہوتی یا بھتیجی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، بھتیجی ہو تو وہ اپنی نسل جان کر تو لوگ فخر سے پال لیتے ہیں. تو وہ اگر بچی خوبصورت نکلتی تو وہ اسے خود نکاح کر لیتے. اگر زیادہ امیر ہوتی یعنی کہ اس بچی کے پاس دولت ہوتی تب بھی اسے خود نکاح کرتے، ورنہ اپنے بیٹوں کا یا اپنے بھائیوں کا نکاح اس کے ساتھ کروا دیتے تھے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، کہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک کر کے ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ اپنا مکمل حق مہر یا اس کا بعض حصہ یا کوئی اور حق چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منع فرما دیا ہے کہ تم اگر عورت کو پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو جو تم نے اس کو مہر اس کے لیے لکھ دیا ہے، اگر تم نے وہ پورا ادا نہیں کیا یا آدھا ادا کیا ہے، جیسا بھی ہے جو بھی ہے ادا نہیں کیا، اگر تمہیں وہ عورت پسند نہیں ہے تو اس کو مار پیٹ کر یا تنگ کر کے اس کو ٹارچر کر کے اس کو خود وہ پیسہ معاف کرنے کے لیے کہ وہ تمہارے لیے پیسہ چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ کام نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کفر کرو گے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو لڑکی خوبصورت اور دوسرا امیر. اگر امیر ہوتی ہے یا اس کو آپ نے حق مہر یا نکاح میں پراپرٹی وغیرہ اس کے نام زیادہ لگوا دی ہے اور آپ اگر خود طلاق اس کو دیں گے تو آپ وہ اس کو لازمی دیں گے، کیونکہ سیکیورٹی آج کل تو بہت یہ رواج نکل آئے ہیں کہ وہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے خیر، لیکن مجھے کافی ایکسپیرینس ہے اس چیز کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر نام لگواؤ، اتنے قلعے اتنے مربع زمین نام لگواؤ، اتنا زیور نام لگواؤ. زیور تو خیر حق ہے، وہ بنتا ہی ہے گرلز کا. تو ایسی صورت میں اگر تم لوگ زیادہ اس کو لکھ کے دے دیتے ہو، اس کا رویہ یا اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کی حرکتیں آپ کو پسند نہیں ہیں، تو اس کو اس جہالت کی وجہ سے ان ساری حرکتوں کی وجہ سے ان کو مار پیٹ نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو. کیونکہ تم نے تنگ یا تم نے ان کے اوپر ان کو ٹارچر صرف اس صورت میں کرنا ہے اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں. اگر وہ لوگ کھلے عام زنا کر رہی ہیں تو تب ان پر تم زیادتی کر سکتے ہو، ورنہ نہیں. اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، جو عورتیں خوبصورت نہیں ہیں وہ تمہارے لیے باعث فائدہ ہو سکتی ہیں، وہ تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہیں. یہ چیز ہے. کافی لمبی پوسٹ ہو گئی ہے، اس کو میں یہیں پر مکمل کرتی ہوں، باقی کی انشاءاللہ کل کروں گی. ابھی اس کی باقی ہے تھوڑی سی تفسیر، اور برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.